अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिनों से कुछ लोग सरगर्म हैं कराची के हुकूक के हवाले से, लेकिन बदकिस्मती से ज़्यादातर उनमें वो लोग हैं, वही लोग हैं जो कराची के मसाइल के ज़िम्मेदार हैं और अब चौले बदल कर कराची के गम में मुब्तला होकर दिखा रहे हैं। उनमें से कुछ लोग तो वो हैं जो अभी भी इक़्तिदार के साथ चिमटे हुए हैं और इन्हीं में कुछ साथी जो इनके साथ थे कल तक अब अलग अलग ग्रुपों में हैं। कोई PSP कहला रहा है, कोई फारूक सत्तार का ग्रुप कहला रहा है, कोई खालिद मकबूल का ग्रुप कहला रहा है। तो ये सारे लोग एक ही तरह के इनके मामलात हैं, एक ही तरह के इनके कसूर और जराइम हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। तो इनमें ये जो अभी मरकज़ी हुकूमत के साथ जो टोला है या लोग हैं, उनके एक तर्जुमान के तौर पे फैसल सब्ज़वारी साहब गुज़िश्ता दिनों नमूदार हुए और उन्होंने पीपल्स पार्टी की जानिब से मुत्तहदा की इस बात पर तनकीद कि वो क्यों वफाकी हुकूमत को नहीं छोड़ रही, उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि और आयमा शाही किस्म की बातें की। खैर, वैसे तो पीपल्स पार्टी को एतराज़ करना बनता नहीं है, क्योंकि उससे बड़ी कराची दुश्मन जमात कोई है नहीं, और मज़ीद स्पेसिफिक होकर कहूँ तो उससे ज़्यादा उर्दू स्पीकिंग या उर्दू वाल लोगों की दुश्मन कोई जमात है ही नहीं। यकीन ना आए तो वो 28 मई 1990 को जो पक्का किला में लोग शहीद किए गए थे, उनकी दास्तान सुन लीजिए। बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में ये लोग शहीद किए गए थे, जिनको शहीदा 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 कहा जाता है। कहाँ से आ गई वो शहीदा? कातिला थी वो कातिला थी। 14 जो लाहौर के शोहदा थे मॉडल टाउन के, उनका तो सबने वावेला किया, एहतजाज किया। उन खून शहीदा जो बहा 1990 में, अगर वो पुलिस वाले ने नहीं मारा होता तो कहा जा सकता था कि ये दो लिसानी ग्रुपों की लड़ाई थी, लिहाजा हुकूमत इसमें क्या कर सकती थी, या बेकसूर थी किसी हद तक, पुलिस ने मारा था उनको। कोई तहकीकात भी नहीं की बेनज़ीर ने बाद में, उसके हाथ रंगे हुए थे इन लोगों के खून से, इसलिए उसने तहकीकात नहीं की। और जो शख्स इस हकीकत के बावजूद कि सब जानते हैं कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, तो जिस हुकूमत ने इस तरीके से कत्ल आम करवाया था महाजरों का पक्का किला में 28 मई 1990 में हैदराबाद में, तो उसके बावजूद अगर उस हुकूमत के सरबराह को, कि जिसने बाद में तहकीकात की जहमत भी गवारा नहीं की, उन लोगों को मुलाजमतों से हटाने की बात तो बहुत दूर की बात है, सजाएं देने की तो बात बहुत दूर की बात है, तो कहाँ की शहीदा मुजरिमा है वो मुजरिमा। किसी तरह का भी उसके लिए कोई मेरे दिल में नरम गोशा नहीं है। लेकिन खैर, अभी मौजूद पर बात करनी यह है कि कराची के हुकूक के हवाले से काम करने वाले हमें नज़र आ रहे हैं। इससे तक तो अच्छी बात है कि बहरहाल ये सिलसिला जो हमारे शहरी हुकूक महाज ने कुछ अर्से कबल शुरू किया था कराची के हुकूक पे बात करने का, कुछ अरसे से मुराद मेरी कोई 1 आध साल नहीं है, हम कम से कम 5 साल से इस मौजूद पर काम कर रहे हैं। मज़ामीन मैंने कितने लिखे हैं, एक 23 नुकाती मिसाक़ कराची लिखा है, जिसमें और कई वेबसाइट पे वो छपा है, जिसमें मैंने बताया कि हमारे बुनियादी तौर पे असल मसाइल हैं क्या, और उनको हल करने के बगैर ये कराची के मसाइल नहीं हल होंगे। इनके शहरी तबके के मसाइल वो कराची के मसाइलों से एक ही जैसी बात है, तो ये नहीं हल होंगे जब तक इन 23 नुकात पे आप तवज्जो नहीं दें। बड़ी तफसील से बात की गई है। तो यह है कि ये जो कराची के मसाइल पे बात करने वाले हैं, इनके पास अभी तक इस बात का जवाब नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ खालिद मकबूल सिद्दीकी की ख़ास तौर पे, उनकी ग्रुप की, कि वो हुकूमत का दामन क्यों नहीं छोड़ रहे। उस वक्त छोड़ देना चाहिए था जब कोटा सिस्टम में तोसी की थी, अब से चंद महीने पहले, नहायत बेगैरती के साथ, नहायत बेशर्मी के साथ, उस इंतहाई घिनौने इक़दाम को भी ना सिर्फ ये लोग पी गए, बल्कि अब मरदमशुमारी के हवाले से भी ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं। एक ड्रामेबाजी अब ये आपको चंद दिनों में सुनने वाले को मिलेगी कि जी बस अब जल्दी मरदमशुमारी हो जाएगी 2022 में, हमसे हुकूमत की बात हो गई है तो बस सब ठीक हो जाएगा। तो 2022 का तो मतलब ये हुआ, नई मरदमशुमारी जो अभी हो रही है, इसका मतलब कि आपने पुरानी वाली को तस्लीम कर लिया, तो वो बड़ी मेहरबानी करके उसमें 10-20 लाख बढ़ा के आपको कह देंगे अच्छा चलो 1 करोड़ 60 नहीं है, आप 1 करोड़ 80 हो या 90 हो, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको इस तरह से ठंडे पेटों पी जाएंगे और नई मरदमशुमारी 2022 में होगी, वो भी अगर हुई तो कहने की हद तक तो कुछ भी कहा जा सकता है। 2022 में इनकी हुकूमत इमरान खान साहब की होगी भी कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है भला। और दूसरी बात ये है कि अगर हुकूमत अपनी बात से मुकर जाए तो उसको पकड़ कैसे सकते हैं आप। और तीसरा ये कि ये जो 2023 की 22 की मरदमशुमारी है, तो भाई वक्त पे कैसे हो सकेगी। इस नालायक हमारी जो इंतज़ामिया है, ब्यूरोक्रेसी है, उसने तो
98 میں جو مردم شماری ہوئی تھی، اس کے بعد اب جا کے 2018 میں 20 سال بعد ہوئی تھی، جبکہ آئینی طور پہ ہر 10 سال بعد مردم شماری کرائی جانی چاہیے. تو ہر 10 سال بعد جو مردم شماری ہونی تھی وہ 20 سال بعد ہوئی تھی. اب 2022 کی بات کر رہے ہیں. اول تو ہوگی نہیں اس وقت میں، اور اگر ہوئی بھی تو وہ یہ مان کے چلنے کے بعد ہوگی کہ آپ نے مان لیا کہ ہاں جی 1,60,00,000 تھے کراچی والے 2018 کے مردم شماری میں، درست طور پہ آپ یہ گویا تسلیم کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر 10-20 لاکھ کی آبادی اور بڑھا کے دکھا دیں گے، اس خیرات کو بھی آپ قبول کر لیں گے. آپ نے قوم کے حقوق کو ہمیشہ بیچا ہے، مختلف نعروں میں، خوش نما باتوں میں، دل فریب وعدوں میں. آپ نے کیا کیا ہے؟ مجھے دکھا دیں. یہ خالد مقبول، یہ فاروق ستار، اور یہ الطاف والے، اور یہ باقی دیگر لوگ، خالد مقبول وغیرہ، کہ انہوں نے کوٹا سسٹم کے حوالے سے کب کون سی اس قومی اسمبلی میں قرارداد باقاعدہ پیش کی، کوئی سڑکیں بند کیں کہ یہ نہیں ہوگا تو ہم یہ کر دیں گے. 5 حکومتوں میں شامل رہے، ارکان اسمبلی بہت غالب تعداد میں ان کے پاس موجود رہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی طاقت کو اس یہاں کے شہری طبقے کے حقوق کے مسئلے کے حل کے لیے استعمال ہی نہیں کیا. کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کے قائد کا جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے بھگوڑا، اس کا تو ماننا یہ تھا کہ مسئلے حل کر دو گے تو لوگ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، اس لیے مسئلوں کو لٹکا کے رکھا کرو. ایک آدھ حل کر دیا خیرات کے طور پہ، بس اتنا ہی کافی ہے. باقی یہی نفسیات نیچے تک گئی ہوئی سب کی. اور جو مصطفیٰ کمال ہیں وہ بھی مطلب آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن مین مدعے پہ نہیں آتے کہ روزگار کہاں سے ملے گا، اور اگر نہیں ملے گا تو آپ کیا کریں گے، احتجاج کی کیا شکل اختیار کریں گے. اور ان سب باتوں سے ہٹ کے ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی حل تو کیا کریں گے آپ. میرے سامنے بڑے واضح لائمل ہے کہ ان سب کو اب شہری صوبے کے لیے سر جوڑنا ہوگا، اپنے اختلافات کو بھلا کر ایک جگہ بیٹھنا ہوگا. اور میں اس شہری صوبے کی بات جب کر رہا ہوں جو کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص اور اس طرح ٹنڈول ایئر وغیرہ کے علاقوں پہ مشتمل ہو وغیرہ وغیرہ، تو اس شہری صوبے کو کچھ لوگ مہاجر صوبے کا نام دینا چاہتے ہیں. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. انفیکٹ میں مہاجر کے بجائے لفظ اردو وال استعمال کرنے لگا ہوں، کیونکہ مہاجر کے لفظ سے کچھ لوگوں کو کدورت ہے. ٹھیک ہے صاحب، اگر آپ کو بہت زیادہ کدورت ہے، اور ایک ٹیکنیکل بات بھی ہے کہ ٹھیک ہے مہاجر کا بیٹا مہاجر کیسے ہو سکتا ہے، جس طرح حاجی کا بیٹا حاجی نہیں ہو سکتا. 3 نسلوں پہلے ہجرت کی ہوئی جو تھی وہ اگلے 100 نسلوں تک تو نہیں اس لفظ کا آپ استعمال کر سکتے. بہرحال دیر یا بدیر آپ کو اس لفظ کو بدلنا ہوگا، تو بہتر ہے پہلے بدل دیں. پاکستان کی اور قومیتوں کو اگر اس لفظ سے کوئی شکایت ہے یا کوئی پس منظر ایسا ہے کہ جس میں مہاجر کے لفظ آتے ہی کچھ شکوک پیدا ہو جاتے ہیں، خود آپ اپنے بھی استحقاق کو کم کرتے ہیں، کیونکہ مہاجر تو بنیادی طور پہ پناہ گزین ہونے کے تاثر کو ابھارتا ہے. تو اگر آپ کو تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ پناہ گزین ہیں تو پھر یہ تو آپ اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن میں اصرار کرتا ہوں کہ 5ویں قومیت ہے تو 5ویں قومیت کی نمائندگی کا معاملہ ضروری ہے کہ مہاجر کے لفظ کے ساتھ ہو. آپ اردو وال کے حوالے سے کر لیجئے، ٹھیک ہے اردو وال ہیں، اور اردو وال کے لفظ پہ آپ اگر آ جائیں تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن یہ جو مہاجر صوبے کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ عصبیت کو اور بڑھائے گا. پہلے ہی کیا کم عصبیت تھی. ہم تو اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ سارے صوبے ختم کر کے انتظامی ڈویژنز کو آپ بنا دیجئے صوبہ. پاکستان میں 30 کے قریب انتظامی ڈویژن ہے، بنا دیجئے صوبے. جب برطانیہ جو پاکستان سے آبادی میں کہیں کم ہے اس کے 22 صوبے ہیں، افغانستان کے بھی کوئی اتنے ہی تقریباً 25-26 صوبے ہیں، ہم سے کہیں چھوٹا ہے افغانستان آبادی میں. اور بھی دنیا کے کتنے ملک ہیں جو ہم سے آبادی میں بہت کم ہے، ان کے 20, 22, 25, 30 صوبے ہیں. پاکستان میں بھی اگر انتظامی ڈویژنز کو بنا دیجیے گا تو انشاءاللہ یہ نسل پرستی، علاقہ پرستی، صوبہ پرستی وغیرہ وغیرہ اور یہ لسانیت خود بخود نم توڑ دے گی. کیونکہ پھر حقوق کے معاملے میں لاہور والے کے سامنے راول پنڈی والا بھی کھڑا ہوگا، اور سکھر والا بھی کھڑا ہوگا، اور کراچی والا بھی کھڑا ہوگا، اور کراچی والے کے سامنے سکھر والا بھی کھڑا ہوگا، حیدرآباد والا بھی کھڑا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو اسے انتظامی ڈویژن کا نام دینا مناسب ہے. انتظامی ڈویژنز کو صوبوں کا نام دیا جانا چاہیے، اور یہ کوئی بہت زیادہ ناقابل عمل چیز نہیں ہے. لیکن یہ نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستان کے انتظامی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ناگزیر آپشن ہے. میں مہاجر صوبے کی بات کرنے والوں کو صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ کی مانگ میں کہ آپ ایک صوبہ چاہتے ہیں سندھ کے شہری علاقوں میں مشتمل یا کراچی پہ مشتمل،
تو ٹھیک ہے، اس حد تک تو یہ بات درست ہے، لیکن اس کا نام آپ مہاجر صوبہ رکھنا چاہتے ہیں، یہ کسی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ اب قابل عمل ہے۔ کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں صرف ایک مہاجر یا اردو اسپیکنگ قومیت ہی نہیں رہتی، پنجابی رہتے ہیں، ہزارہ وال رہتے ہیں، کشمیر وال رہتے ہیں، پختون بھائی ہمارے رہتے ہیں، بہت سی قومیتیں رہتی ہیں، سندھی رہتے ہیں، بلوچ رہتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جب آپ کہیں گے مہاجر صوبہ تو ڈیفینیٹلی ایک ریزسٹنس آئے گی، اور وہ آپ اس ریزسٹنس کو سہ نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کی تعداد اب مجموعی طور پہ، جو اردو اسپیکنگ لوگ نہیں ہیں ان کی تعداد مجموعی طور پہ اب مہاجروں کی تعداد کے یا اردو اسپیکنگ لوگوں کی یا اردو وال لوگوں کی تعداد کے تقریباً برابر ہے۔ تو یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ آپ ان کو اس نام کے تحت لانے کی کوشش کریں۔ اقلیت کا راستہ یہ ہے کہ مفاہمت کے تحت ایک ایسا نام اختیار کیا جائے کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو، اور جہاں تک مسائل کا معاملہ ہے تو کون کہتا ہے کہ یہاں رہنے والے جو دیگر اور لوگ ہیں ان کے مسائل آپ کے ساتھ الگ ہیں؟ اگر ملازمت اردو اسپیکنگ کو نہیں مل رہی تو یہاں پہ پنجابی کو، پٹھان کو بھی نہیں مل رہی، ہزارہ وال کو بھی نہیں مل رہی، کشمیری گلگتی کو بھی نہیں مل رہی، صرف ایک طرح کے لوگوں کو مل رہی ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ حقیقت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں بہت خون بہہ چکا عصبیت کے نام پر، لسانیت کے نام پر، اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے، اور پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اس خون کا۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاملات کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان، یہ شہر کراچی کی دیگر تمام قومیتیں ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں، اور سب سے پہلے تو یہ تصور اردو اسپیکنگ لوگوں کے کچھ لوگ رہنما جو ہیں وہ نکال دیں ذہن سے کہ اس شہر سے کوئی کسی کو نکال سکتا ہے، نہیں، اور اس شہر کو سب کی ضرورت ہے۔ یہ ایک حسین گلدستہ ہے جس کے الگ الگ پھول ہیں اور الگ الگ ان کی خوشبوئیں ہیں، اور چمن کو سبھی چاہیے، گلاب بھی چاہیے، چمیلی بھی چاہیے، گیندا بھی چاہیے، موتیا بھی چاہیے، سب پھول چاہیے۔ تو اس کراچی کی ویسے بھی تعمیر و ترقی میں سبھی قومیتوں کا ہاتھ ہے، کسی کا کم ہوگا، کسی کا زیادہ ہوگا، کسی کا کوئی اور میدان ہوگا عمل کا، کسی کا اور طریقہ کار ہوگا، لیکن سب نے کراچی کے آگے بڑھانے میں، کراچی کو ایک بڑا عروس البلاد بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اسے ہم نظر انداز کر کے صرف مہاجر صوبہ کا نام دے دیں تو یہ براہ راست ایک ان کی محنتوں کا مذاق اڑانے کے مترادف ہوگی بات۔ یہ شہر اتنا ہی ان کا ہے جتنا کہ اردو اسپیکنگ لوگوں کا، اور جتنا کہ اور دیگر کسی کا۔ تو اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے، کراچی سب کا، اور کراچی کے حقوق کے لیے سب مل کے بات کریں۔ کراچی کے اگر حقوق پر ڈاکہ ڈالے کوئی جماعت یا کوئی بھی اور، تو اس کے خلاف مزاحمت کے لیے سب مل کے آواز اٹھائیں۔ ہم بلکہ پنجابی بھائی کا پکڑ کے کہیں، اور پختون بھائی کا، اور سرائکی کا، وغیرہ وغیرہ سب کا، کہ بھائی ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو ہماری ضرورت ہے۔ جب ہم یہ بات مان لیں ایک دفعہ تو پھر چھوڑیے ساری یہ باتیں کہ کراچی میں کون رہے گا کوئی نہیں رہے گا، سب رہیں گے، کراچی سب کا ہے اور سب مل کے اس شہر کا۔ ہاں البتہ ایک چیز جس پہ تھوڑا سا شکوہ ہوتا ہے کہ جب کراچی کے حقوق کی پامالی کی بات ہوتی ہے تو باقی دیگر قومیتوں کی طرف سے احتجاج نہیں ہوتا، پھر وہ اکیلے رہ جاتے ہیں اردو بولنے والے، تو وہ اس پہ ان کو شکوہ ہوتا ہے، اور ان کو وہی کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے اپنے اور دیگر صوبوں میں جو علاقے موجود ہیں یہ پھر وہاں کے وفادار بن جاتے ہیں اور کراچی کے معاملے پہ بات کرنے کی زحمت نہیں کرتے۔ تو اس پہ ذرا ضرور توجہ دینی چاہیے باقی دیگر قومیتوں کو کہ وہ اپنے اس شہر کو، جس کو وہ ماشاءاللہ سے ایک آباد کیے ہیں اپنے دم سے، اپنی محنتوں سے، جنہوں نے اس کو بنایا سجایا ہے، تو اس کے حقوق کی اگر پامالی ہو تو وہ اس پہ آواز بلند کرنے کے لیے اپنے اردو بولنے والے بھائیوں کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ یہ شہر کیونکہ ان کا بھی اتنا ہی ہے جتنا اردو بولنے والوں کا یا کسی اور کا۔ تو اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ مہاجر صوبہ نہیں بلکہ انتظامی صوبہ، کراچی صوبہ بھلے نام اس کا ہو، اگر انتظامی ڈویژن ممکن نہیں ہے، صرف صوبہ اسی طریقے سے بنانا ممکن ہو تو ٹھیک ہے، انتظامی طور پہ سندھ کے شہری علاقوں پہ مشتمل ایک صوبہ بنا دیجیے، اس کا نام شہری صوبہ، شہری سندھ صوبہ رکھ دیجیے، سندھ بھی اس میں شامل کر لیجیے لفظ، تاکہ سندھیوں کو یہ نہ ہو کہ جناب ہمارے سندھ کو بالکل نکال دیا اس میں سے، شہری سندھ، اور یا پھر جنوبی سندھ، یا پھر کراچی کا الگ صوبہ اگر بن رہا ہو تو کراچی صوبہ، لیکن یہ مہاجر صوبہ مناسب لفظ نہیں ہے۔ ہمیں محبتوں کو عام کرنا ہے، نفرتوں کو دفن کرنا ہے، اور یہ سمجھ لینا ہے کہ ہم نے بھی اگر سبق نہیں سیکھا تو تاریخ ہمارے ساتھ بہت بڑا سلوک کرے گی۔ شکریہ۔